अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइन चलते हैं मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 18 की जानिब। क्यों? जब तुम आधे अधूरे कपड़े पहनकर पूरी दुनिया के आगे अपनी नुमाइश करवा सकती हो, तो मैं क्या ये सब नहीं कर सकता? कहा ना मैंने सुकून की तलाश में हूँ। अब उसे पाने के लिए हर कोशिश करूँगा ना। मुस्तफ़ा के चेहरे पर शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। हुरम को इस लम्हे अपना सबसे ज़्यादा ज़ियां होता महसूस हुआ था। उसका दिल कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। मुझे किसी ने नहीं छुआ मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा। मैंने अभी भी तुम्हारी अमानत में ख़यानत नहीं की। हुरम की सिसकारियाँ इस बार बहुत दर्दनाक थीं। जानता हूँ। मुस्तफ़ा के अल्फाज हुरम के लिए इस वक्त ज़िंदगी की ज़मानत थे। मगर मैंने कहा ना तुम्हें सुकून चाहिए मुझे, जो तुमसे नहीं मिलेगा तो मैं उसे ऐसे ही दूसरों में तलाश करूँगा। उस शख्स किसी भी अंदाज से नदामत का शायबा तक नहीं था। आराम करो आज के दिन, क्योंकि इसके बाद की तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए किसी अजाब से कम नहीं होने वाली। उसकी गर्दन पर मौजूद अपनी दिमागी के निशानात पर उंगली फेरता वो वहाँ से निकल गया था, जबकि हुरम किसी हारे हुए लुटे पुटे इंसान की तरह साकित सी वहीं पड़ी रही थी। मगर ज़्यादा देर ऐसा नहीं हो पाया था। वो भी हुरम शेख थी, जिसने हारना नहीं सीखा था। उसने फ़ौरन जासिम का नंबर डायल किया था। जासिम, मुस्तफ़ा पीरज़ादा का पीछा करो। वो कहाँ जाता है और कहाँ रहता है, किन किन औरतों के साथ उसके कैसे ताल्लुकात हैं, ये सब जानना है मुझे। हुरम की हालत ठीक नहीं थी, मगर अभी चंद सेकंड पहले उसके नाजुक दिल पर जो क़यामत टूटी थी, उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर था। इस दर्द पर बलबलाती उसे कम करने की कोशिश में थी, मगर इस बार दूसरी जानिब मुकाबला उसकी टक्कर का था। हमेशा हर मुकाबले में जीत के अज़म के साथ उतरने वाली हुरम शेख आज बहुत घबराहट का शिकार थी। मैं करूँगी तुम्हारा इंतकाम, अब मैं खुद पूरा करूँगी। दोनों ख़ानदानों की असल दुश्मनी की वजह मैं हूँ ना, तो जब मैं ही नहीं रहूँगी तो तुम लोगों की मर्दाना अना भी मेरे साथ मर जाएगी। अनाविया अकबर बहुत गलत मौके पर बहुत गलत बात कर गई थी। शावीर करवट बदलता, बेड पर कमर टिकाता अनाविया को खींचकर अपने ऊपर गिरा गया था। उसका लाल चेहरा उसके शदीद गुस्से में होने की ज़मानत था। तुम खुद को ख़त्म करोगी। अनाविया के बालों से कैचर निकालता वो उन बालों की घनी आबशार अपने गिर्द बिखेर गया था। अनाविया उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर अपनी कमर पर सिरसिराते शावीर के हाथों का लमस उसकी जान निकाल रहा था। हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने। अनाविया अकबर शावीर सुल्तान को जवाब ना दे आगे से ऐसा मुमकिन नहीं था। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? शाबीर के होंठ बारी बारी उसके आंखों को छू रहे थे। अनावे के लिए ये लम्हे जानलेवा थे। इससे भी ज़्यादा अजियत इस बात की थी कि वो इस शख्स के दिल में नहीं बसती थी, वो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। मलिक हवेली वालों को नीचा दिखाने का तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हें मेरे मरने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने से छोटी किसी भी अच्छी लड़की से शादी कर लोगे। तुम कभी अपने दिमाग में मेरा ख्याल लाना भी नहीं चाहोगे। अनाविया उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलती, उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती महसूस करती उसकी गिरफ्त से निकल आई थी और जल्दी से बेड से ही उतर गई थी। शावीर अपने सर के नीचे बाजू रखता वैसे ही नीम दराज था। अनाविया अकबर ने नहाई थी होशियारी से अपने अल्फाज से उसके दिल पर हमला करते खुद को उसके चंगुल से निकाल लिया था, मगर शायद वो ऐसा करके भी अब पछता ही रही थी, क्योंकि उसकी शाल वहीं शावीर के नीचे दबी रह गई थी। वो इस वक्त बिना दुपट्टे के शावीर के सामने खड़ी थी। उसे नाहित ही बेबाक निगाहों से घूरता उसको सर से पैर तक लाल कर गया था। तुम्हारी इतनी गुस्ताखियों के बाद भी मैं तुम पर गुस्सा ही नहीं कर पाता, बल्कि तुम्हारे सामने आते ही मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। लोग मेरे गुस्से से डरते हैं, मगर
مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا غصہ تم سے ڈرتا ہے میری قاتل حسینہ۔ شاویر کی نگاہیں اس کے حسین وجود کے نشیب و فراز میں الجھتیں، اناویہ کی ہوش گم کر رہی تھیں۔ اس نے دائیں بائیں نگاہیں دوڑائی تھیں جب کرسی پر پڑی شاویل کی شال نظر آئی تھی۔ وہ جلدی سے جا کر اسے اپنے گرد لپیٹ گئی تھی، جو اتنی بڑی تھی کہ سر سے پیر تک اناویہ پوری طرح اس میں چھپ گئی تھی۔ اس شال سے اٹھتی شاویر کی مہک اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، اناویہ اسے پوری تسلی سے بیڈ پر براجمان دیکھ خفگی سے بولی تھی، جس کے جانے کے کوئی ارادے نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے واپس بیڈ پر آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ ایک جانب دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اسے شاویر سلطان سے خطرہ ہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ آرام سے آ کر یہاں پر سو جاؤ، باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، صبح ہی واپس جائیں گے۔ شاویر نے اسے اپنے قریب بیڈ پر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ خود بیڈ پر پڑا کمفرٹر خود پر اچھی طرح اوڑھ چکا تھا۔ ہیٹر لگا ہونے کے باوجود ٹھنڈ کی شدت کم نہیں ہو پائی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے، اناویہ خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی، دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی کھڑی، واپس جانے کی ضد کرتی۔ شاویر کو اس لمحے بہت ہی زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ اس سائرہ سے بچ پانا ناممکن ہے شاویر سلطان، تمہاری خیر نہیں ہونے والی۔ شاویر خود ہی ہم کلام ہوتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ اوکے، صبح ہی جائیں گے واپس، پر پلیز تم میری قریب مت آؤ۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ اناویہ گھبرا گئی تھی، مگر شاویر سلطان کسی کی سن لے کیا یہ ممکن تھا؟ پہلی بات کہ تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری اہم بات، اگر شاویر سلطان کو چھین کر کھانے کی عادت ہوتی تو اب تک وہ اپنی من مانی کر چکا ہوتا۔ اس لیے فضول کا وہم اور خوف پال کر اس ٹھنڈ میں جمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی بے خبری سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں، لیکن اگر تم نے خود کو اس ٹھنڈ میں کھڑا رکھ کر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر میں غصے میں آ کر کیا کر جاؤں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شاویر اپنی بات پوری کرتا جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے نہایت نرمی اور احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے، اس پر کمفرٹر اچھے سے اوڑھاتے، اس کی یخ بستہ پیشانی پر ہونٹوں کا پر حدت لمس چھوڑتے وہ اپنی سائٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی دھمکی کے زیر اثر اناویہ کوئی مزاحمت نہیں کر پائی تھی، ہاں مگر اس سے فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے وہ بیڈ کے بالکل کنارے پر کھسک آئی تھی۔ جو حرکت نوٹ کرتے شاویر سلطان اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ یہ لڑکی بہت زیادہ کیوٹ تھی اور حد درجہ معصوم بھی، جسے نہ تو دوسروں سے لڑنا آتا تھا اور نہ ہی اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانا۔ آپی اٹھیں، آنکھیں کھولیں پلیز۔ محمل گہری نیند میں تھی جب زویا نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ زویا کیا ہوا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے نیند سے جگانے کا؟ محمل نے خفگی سے کہا تھا، مگر زویا کو روتے دیکھ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپی باہر پولیس والے آئے ہیں، بابا کو اریسٹ کرنے۔ زویا کی بات پر محمل نے صدمے کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ محمل اپنا دوپٹہ اٹھاتی باہر کی جانب بھاگی تھی، جہاں پولیس انسپکٹر خاور قریشی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال چکا تھا۔ ایکسکیوز می انسپکٹر، آپ رات کے اس پیر چوروں کی طرح کس جرم کے تحت میرے بابا کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں؟ محمل پنک کلر کے نائٹ ڈریس کے اوپر گرے کلر کی گرم شال میں خود کو اچھی طرح کور کیے انسپکٹر سے استفسار کرتے بولی تھی۔ وہ اپنے بابا کو اس وقت کسی صورت نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس، آج کی تاریخ میں ہی گرفتار کرنا ہے ہمیں انہیں۔ آپ کو جو بھی سوال جواب کرنے ہیں آپ تھانے میں آ سکتی ہیں۔ انسپکٹر نے محمل کو کافی روڈلی جواب دیتے خاور صاحب کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ محمل کی دونوں بہنیں اور ماما اس طرح رات کی اس پیر پولیس کو اپنے دروازے پر دیکھ سہم چکی تھیں۔ ناہید بیگم محمل کو یوں سامنے آنے سے روک رہی تھی، مگر محمل قریشی نے ہمیشہ خود کو اپنے بابا کا بیٹا مانا تھا، وہ کیسے ہٹ جاتی پیچھے۔
جب اسی لمحے تبریز وہاں آیا تھا۔ آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے انسپیکٹر صاحب، میں نے اوپر بات کر لی ہے۔ تبریز نے آتے ساتھ ہی انسپیکٹر کو مخاطب کیا تھا۔ محمل نے تشکر آمیز بھری نگاہوں سے تبریز کی جانب دیکھا تھا، جس نے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی رات کی اس پیر ان کی مدد کرنے آن پہنچا تھا، اور ایک اس کا ہونے والا شوہر تھا جس کی اکڑ، غرور اور ناک ہی اس قدر اونچا تھا کہ وہ یہاں تک چل کر آنے کو بھی اپنی توہین ہی سمجھتا تھا، مگر وہیں ہاور صاحب اور باقی گھر والوں نے نہایت ناگواری بھری نگاہوں سے تبریز کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ محمل نے اسے بلایا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ محمل خود نہیں جانتی تھی کہ عین وقت پر تبریز وہاں کیسے پہنچ گیا تھا۔ سوری سر، مگر ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے جب ہمیں خود اوپر سے آرڈر نہ دیا جائے۔ انسپیکٹر صاحب نے فوراً انکار کیا تھا، جس پر تبریز نے انہیں جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ صاف دھمکی آمیز ہی تھیں۔ مگر آپ لوگ میرے پاپا کو کس جرم میں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ محمل پریشانی کے عالم میں بولی تھی۔ اسے اپنے بابا کو کسی بھی صورت جیل جانے سے روکنا تھا۔ ان کی جان کو تو ویسے بھی خطرہ تھا، اپنے بابا پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میڈم یہاں رکنے کا، آپ تھانے آ جائیں، آپ کے والد صاحب خود ہی سب بتا دیں گے۔ انسپیکٹر ہاور صاحب کو وہاں سے لے جانے کے لیے پلٹا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کر پاتا، سامنے سے فل سپیڈ میں داخل ہوتی گاڑیوں پر وہ سب وہیں رک گئے تھے۔ پروٹوکول میں آئی 3 گاڑیاں باہر رک گئی تھیں، جبکہ 2 اندر آئی تھیں۔ اس گاڑی کے آگے لگا پاکستان کا جھنڈا اور دائیں جانب لگا فہمان کی پارٹی کا جھنڈا بتا رہا تھا کہ گاڑی کے اندر کون ہے۔ محمل جو اپنے بابا کا بازو تھامے ان کے ساتھ آ رہی تھی، اس نے ساکت اور بے یقینی بھری نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ پہلے والی گاڑی سے گارڈ بھاگ کر پچھلی گاڑی کی جانب گئے تھے۔ گارڈ کے دروازہ کھولتے ہی وہاں سے فہمان کبیر خان انگلیوں میں سگریٹ دبائے باہر نکلا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے افراد کی جانب نہیں دیکھا تھا، پوری شان سے چلتا وہ اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وکیل بھی آ رہا تھا، جس نے آتے ساتھ ہی فائل انسپیکٹر صاحب کی جانب بڑھا دی تھی۔ ہاور صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، اب آپ ان کو اریسٹ کر کے نہیں لے جا سکتے، وکیل نے سارے پیپرز دکھاتے کہا تھا، جس پر انسپیکٹر نے خاموشی سے ہاور صاحب کے ہاتھ سے ہتھکڑی نکال دی تھی۔ جب اسی لمحے فہمان نے خون خوار نگاہوں سے محمل کے ساتھ کھڑے تبریز عالم کی جانب دیکھا تھا، اور دوسری کڑوی نگاہ محمل پر ڈالتے آج جلا سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے پیر کے نیچے مسل دیا تھا، جیسے محمل قریشی کے ساتھ ساتھ تبریز عالم کو بھی بہت کچھ باور کروا دیا ہو۔ تبریز جو یہاں ہاور صاحب کے سامنے اپنے نمبر بنانے پہنچا تھا، اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ فہمان کبیر خان جیسا مغرور بندہ اپنے اہم ترین کام چھوڑ کر وہاں آئے گا۔ اس نے جلدی سے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا، جب فہمان نے اس کے مقابل آتے اس کا راستہ ہی روک دیا تھا۔ شام ہوئی بربادی پر سبق نہیں ملا جو دوبارہ میرے ہاتھوں ذلیل ہونے یہاں آن پہنچے ہو تم؟ فہمان کو چہرہ بظاہر پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے جو تبریز عالم کو جلا کر خاک کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مجھے محمل نے بلایا، تبریز نے آہستہ آواز میں جھوٹ بولنا چاہا تھا۔ ہاور صاحب، محمل اور باقی سب فاصلے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر انہیں آواز دھیمی ہونے کی وجہ سے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، فہمان نے ہاتھ بڑھا کر تبریز کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ خرم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے ابھی چند گھنٹے بھی ٹھیک سے ریسٹ نہیں کیا تھا۔ اسے جاسم مصطفیٰ پیرزادہ کے بنگلے کی لوکیشن بتا چکا تھا، اس کے علاوہ جاسم کو اس کی کوئی معلومات نہیں ملی تھی، مگر خرم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس بنگلے پر جا کر باقی سب ثبوت خود ہی اکٹھے کر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہر وقت اسے دور بھاگنے، اس شخص کا نام تک
لبوں پر نہ لانے والی آج خود اس کے قریب جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ مصطفیٰ پیرزادہ دوسری عورت کے ساتھ تھا، اور ایک یہی بات تھی جو حرم شیخ کے دل پر چھریاں چلاتی اسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، مگر رقابت کا یہ احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ اپنی خراب طبیعت کو نوٹس لیے بغیر چکراتے سر کے ساتھ باہر گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، مگر اس نے ایک شال کے علاوہ کوئی گرم شے نہیں اوڑھی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے زبردستی ڈسچارج لے کر گھر واپس آ گئی تھی، اور ڈاکٹر کی دی دوا بھی ابھی تک نہیں لی تھی۔ جاری ہے۔ جی میرے پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے پیار کو اسی طرح ظاہر کرتے رہیں تاکہ رائٹر کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گی اگلی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔